बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कुछ बहुत अहम खबरें हैं और इन खबरों में सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक सहाफ़ी हैं शाहिद असलम, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है FIA की जानिब से और इनका ताल्लुक़ जो है वो है बोल के साथ। समी इब्राहिम साहब ने ये बताया है। ये जो बोल न्यूज़ का एक वीकली मैगज़ीन है उससे इनका ताल्लुक़ है। इनके बारे में बताया ये जा रहा है गिरफ्तार करने वालों की जानिब से कि जो जनरल बाजवा का टैक्स डाटा लीक हुआ था उनका और उनके ख़ानदान का, उसमें मुबैना तौर पर इनका किरदार है। अहमद नूरानी साहब जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, उन्होंने ये कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ताकत और इक़्तिदार के नशे में अंधे हो रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। मेरी खबर से इन सब गिरफ्तार शुदा लोगों में से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज़ शरीफ ने पहले अपने सहाफ़ियों से कहलवाया कि ये खबर फ़ौज के ग्रुप ने लीक की, फिर कहा डाटा लीक हुआ, फिर डैश 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 अहमद नूरानी ने लिखा हुआ है। ये माजरा क्या है अभी इसके बारे में हमें चीज़ें मज़ीद पता चलेंगी, लेकिन सहाफ़ी बोल न्यूज़ का है। सहाफ़ी वो है जो मुस्लिम लीग नून इसकी इम्पोर्टेड हुकूमत पर बहुत क्रिटिकल है, तो उसके साथ ये माजरा पेश आया। मज़ीद डॉट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं इस मामले के। मुस्लिम लीग नून जितनी बौखलाई हुई है, जिस तरह से इन लोगों की हालत हुई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कहानी का। एक और कहानी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसे अब भी कहीं से ये आसरा है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये 14 तारीख़ है, 12 अभी बजे हैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे सामने मेरे लैपटॉप में। और अब बल्दियाती इंतखाबात, अगर कोई आप किसी से पूछे कि अब इंतखाबात मुलतवी होंगे, तो कराची में बहुत से लोगों को अब भी यकीन नहीं कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन बहुत से लोग अब कहना चाहेंगे कि नहीं, शायद अब नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, लेकिन जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात की है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा आज ही तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अब हुकूमत सिंध भी कह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात कराने ही होंगे। इन हालात में मेरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एक सोर्स से बात हुई। उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ही बात की और उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। मैंने कहा अब तो सब कह रहे हैं होंगे, अब कैसे नहीं होंगे? कहने लगे देखिए नहीं होंगे। मैंने फिर उनसे पूछा मज़ीद, मैंने कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो हुकूमत से निकल रही है, निकलेगी? उन्होंने कहा नहीं निकलेगी। कहने लगे बाद में निकल जाए तो कह नहीं सकते, इस वक्त इस मरहले पर जब सबको ये लग रहा है कि मुत्तहिदा धमकियां दे रही है कि निकल जाएगी और मुत्तहिदा ये कह रही है कि हम अगर डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो ये भी नहीं होने जा रहा। उनका ये कहना है कि मुत्तहिदा नहीं निकलेगी। देखते हैं क्या बनता है। जिस सोर्स ने मुझे खबर दी है उसको तो बड़ा पक्का वाला यकीन है कि मुत्तहिदा नहीं निकलेगी। और इसके अलावा मैंने कुछ 5-6 रोज़ पहले खबर दी थी आपको, 3 स्टार जनरल अडियाला जेल से रिहा। अब इस कहानी में कुछ बहुत अहम मज़ीद पता चल रहा है। तब मैं आपको कुछ मालूमात BBC उर्दू के ज़रिए दे रहा था। अब जो मैं मालूमात आपके सामने रख रहा हूँ ये 2 हवालों से हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने, नए आर्मी चीफ साहब ने 2 फैसले आते ही जनरल बाजवा की जानिब से की गई 2 ज़्यादतियाँ वो ख़त्म की हैं। तो मैंने इस पर कुछ साबिक फ़ौजी अफसरान से बात की, उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात की और उन्होंने दोनों मालूमात के हवाले से तस्दीक की है। पहली ये ख़बर आई कि ये जो कुछ फ़ौजी अफसरान जनरल बाजवा पर इमरान ख़ान साहब की हुकूमत चले जाने के बाद तनकीद कर रहे थे, उनकी पेंशन कुछ मुराआत वग़ैरह वो बंद कर दी गई थी, वो बहाल हो गई हैं, ये ख़बर थी। तो इस खबर के बारे में एक साबिक आला अफसर ने ये कहा कि ये बात दुरुस्त है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये सबकी बहाल कर दी हैं, जनरल बाजवा ने जाते जाते कुछ की बहाल कर दी थी, ये उनका कहना है। दूसरे साबिक अफसर का कहना है कि सबकी बहाल नहीं हुई हैं, 1-2 केसेस हैं जिनमें अब तक ये बहाल नहीं हुई हैं। मैंने एक साहब का नाम लिया, मैंने कहा उनके बारे में मुझे लगता है कि उनकी बहाल नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा आपको ठीक लगता है, इससे आगे मैं भी नहीं चाहता। तो यहाँ तक ये खबर कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने आते ही नए आर्मी चीफ साहब ने ये काम किए हैं, ये पता चला। और 6 महीने की सज़ा बाकी थी जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की, जिन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में पहले 14 साल की सज़ा दी गई, कम करके 7 की गई,
پھر مزید کم کی گئی. پھر جب نئے چیف صاحب آئے ہیں تو 6 مہینے کی باقی تھی, انہوں نے حکم دیا آتے ہی پہلے روز اور انہیں رہا کر دیا گیا. جنرل جاوید اقبال صاحب رہا کر دیے گئے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب رہا کر دیے گئے. روف کلاسا صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے, وہ انٹرویو آپ ان کے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیے گا. کلاسا صاحب از اے بگ نیم, میں ان کا فین ہوں, استاد ہیں. میں نے بہت کچھ کلاسا صاحب سے سیکھا ہے, ان کے کالمز سے سیکھا ہے. اور جب میں نے کالمز وغیرہ لکھے ہیں, ان کے ساتھ 2 چینلز پہ کام کیا, تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. باقاعدہ کلاسا صاحب کے نیاز مندوں میں شامل ہوں میں. تو کلاسا صاحب کا وہ 48 منٹ کا انٹرویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یا میں کچھ معلومات اس انٹرویو سے باقاعدہ طور پر بہت تہلکہ خیز سنسنی خیز معلومات ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جنرل جاوید اقبال صاحب کو جب یہ ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا, تو اس موقع پر انہوں نے, ان کے خاندان نے, جنرل جاوید اقبال صاحب کے خاندان نے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی. مشکلات پیش آئیں تو انہیں جب وکیل نہیں مل رہا تھا تو فاروق آدم صاحب ان کے وکیل بنے. عمر فاروق آدم صاحب, صحیح نام عمر فاروق آدم صاحب, فاروق آدم تو ان کے والد کا نام. تو عمر فاروق آدم صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل بنے, اور عمر فاروق آدم صاحب نے اب یہ کچھ معلومات دی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل جاوید اقبال صاحب کی پارڈن ہو گئی ہے, سزا ختم ہو گئی ہے, لیکن کنوکشن باقی ہے. یعنی اگر آپ کی سزا ہے تو چلیں سزا ختم, 6 مہینے باقی ہیں, آپ کو رہا کیا, جائیے گھر. جو کنوکشن ہے کہ آپ پر جاسوسی کا الزام ہے, آپ جاسوس ہیں, آپ نے وطن سے وفا نہیں کی, یہ جو الزام ہے یہ الزام باقی ہے, کیونکہ اسی الزام کو درست مانتے ہوئے سزا دی گئی تھی. یہ الزام باقی ہے. اب جنرل جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں اس الزام کے ساتھ تو زندہ نہیں رہ سکتا. اس الزام کے ساتھ کون زندہ رہے گا کہ اس نے اپنے وطن سے غداری کی, اس نے اپنا وطن بیچ دیا. انہوں نے کہا میں جس جگہ رہا بہترین آفیسر اپنے کریئر میں ڈی جی ایم او رہا, میں نے اہم ترین پوزیشنز پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. اگر اس جگہ پر مجھ پر یہ الزام لگتا ہے تو یہ فوج پر الزام ہے, میرے وطن کی حفاظت کرنے والوں پر الزام ہے, مجھ پر الزام ہے اتنا بڑا, میں اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزام بھی مجھ پر سے ہٹنا چاہیے. اب جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر یہ کیس ابھی چل رہا ہے راولپنڈی بینچ میں. اب اس کیس میں عمر فاروق آدم صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی. بطور وکیل انہیں اپنے موکل کے حوالے سے یہ یقین ہے کہ جو کنوکشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, یعنی ان پر سے یہ دھبا بھی ہٹ جائے گا. ان پر یہ دھبا لگا کیوں؟ انہوں نے بڑی دلچسپ کہانی سنائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ گئے تھے, وہاں پر ایک گیمز بنانے والی کمپنی, بچوں کی گیمز بنانے والی کمپنی نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ہم اس طرح سے گیم بنانا چاہتے ہیں کہ کچھ نیوکلیئر راز یا کچھ مواد یہ چوری ہوا, ایران سے چوری ہو کے کراچی آیا, اور کراچی میں امریکی فورسز نے کچھ لوگوں سے مقابلہ کیا اس سلسلے میں, اور ایک ہم وہ وارفیئر دکھائیں گے. تو ان سے رابطہ کر کے کچھ ان سے معلومات, ایکسپرٹیز, کچھ چیزیں وغیرہ مانگی گئیں. تو انہوں نے کہا نو ون از گوئنگ ٹو بلیو دس, یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں. اور یہ ایک گیم بنانے والی کمپنی سے بات ہوئی. اب یہ خود آ کر جنرل جاوید اقبال صاحب نے یہاں پنڈی میں بتایا. ایک یہ بتایا کہ وہ مجھ سے کچھ بھی ایکسپرٹیز, کچھ معلومات وغیرہ لینا چاہتے ہیں, اور خود بتا رہے ہیں. وہ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی تحقیقات ہوئی ہوں, کوئی ای میل نکلی ہو, کوئی فون کال نکلی ہو, کوئی جاسوسی مواد کے ثبوت نکلے ہوں, کچھ چیزیں پتہ چلی ہوں کہ انہوں نے وطن بیچ دیا, یہ سب کچھ ہوا ہو, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے بارے میں ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو انہوں نے خود آ کر بتایا, افواج پاکستان میں اپنے ادارے میں جو معلومات شیئر کی, ان معلومات کو حصہ بنایا گیا جب ان کے خلاف چارجز فریم کیے گئے. یہ بھی ہوا. اس کے علاوہ ایک ہارورڈ بیس گروپ ہے, وہ گروپ جو ہے وہ پیپرز وغیرہ لکھتا ہے سیکیورٹی معاملات پر. اس گروپ کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ انٹرسٹڈ ہوں گے, ہم کچھ پیپرز وغیرہ لکھ رہے ہیں, آپ اپنی معلومات, اپنی ایکسپرٹیز وغیرہ شیئر کیجئے. انہوں نے یہ بھی آ کر یہاں بتایا. جنرل بلال اکبر صاحب سے غالباً عمر فاروق آدم صاحب نے نام لیا, بات ہوئی اور کہا کہ آپ چیف سے بھی بات کر لیں. ابھی جنرل باجوہ صاحب کے سینئر ہیں اور ریٹائرڈ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان سے بھی بات کر لیں. جنرل باجوہ صاحب نے, انہوں نے کہا میں جنرل باجوہ صاحب سے بھی بات کر لوں گا. یہ بھی معلومات انہوں نے دی ہیں کہ ان سے یہ رابطہ کیا گیا.
اور اس پیپر سے بات ہوئی کہ جی چاہیں گے، انہوں نے کہا جی انٹرسٹنگ، کرتے رہتے ہیں، لکھتے لکھاتے رہتے ہیں اور یہ کام تو ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام پاسٹ کے معاملات ہیں، یعنی رشیا کا معاملہ پاسٹ کا معاملہ، افغانستان کا معاملہ پاسٹ کا معاملہ، اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں تمام معلومات تھیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی راز نہیں تھا، جیسے راز کہتے ہیں، یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کہ آپ دشمن کو کچھ قومی راز دے دیں گے، تو وہ کہتے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں تھا. پھر انہیں پاکستان سے غالباً باہر تھے، پاکستان آئے اور انہیں ہارٹ کی تکلیف ہوئی اور وہ AFIC گئے، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راول پنڈی میں، وہاں گئے، وہاں ایڈمٹ ہوئے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے کرٹسی کال کی اور وہ ان کو وہاں دیکھنے بھی آئے. جنرل باجوہ صاحب دیکھنے آئے. انہوں نے اس موقع پر جنرل باجوہ صاحب سے ایسی بات کی. جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صحت یاب ہو جائیں، ونس یو گیٹ آؤٹ آف دا ہاسپٹل، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پر بات کر لیں گے. عمر فاروق آدم صاحب یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ایک اور موقع پر، کسی شادی کے موقع پر بھی بات ہوئی، انہوں نے پھر بات کی. انہوں نے کہا جی اس پر بات کر لیتے، اور ایک دن انہیں گرفتار کر لیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اچانک گرفتار، وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ میں گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ نے اس طرح سے امریکیوں سے، ان سے ان سے یہ کمیونیکیشن کی. انہوں نے کہا یہ تو میں نے خود بتائی تھی، آپ اسے میرے خلاف غداری کے الزامات بتا رہے ہیں، تو میں نے خود بتائی تھی. ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کے خلاف الزامات ہیں، اور اس طرح سے آپ نے جاسوسی کا الزام، ایسپیوناج آپ پر ثابت ہوتا ہے. تو اس کے بعد انہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا اور سزا دے دی گئی. انہوں نے کہا کہ جب عدالت گئے تو عدالت نے بھی یہ کہا کہ اس کیس کو اگر آپ لے کر چل رہے ہیں تو اس کیس میں دم نہیں ہے، اس کو ری وزٹ کر لیں. عمر فاروق آدم صاحب کہتے ہیں کہ انہیں GHQ بھی بلایا گیا اور وہاں پر کچھ اعلیٰ ترین افسران نے ان سے بات کی اور ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. انہوں نے کہا میں یہ کیس اس لیے لے رہا ہوں، وہ فاروق آدم صاحب کے سابق ملٹری آفیسر کے بیٹے ہیں اور اب وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، اپنے انسٹیٹیوشن کی ہیلپ کر رہا ہوں، اس سے تو انسٹیٹیوشن جو ہے اس پر بات آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہیلپ کیجیے اور اس کیس کے حوالے سے ہیلپ کیجیے. انہوں نے کہا ہمیں جو فائل ملی وہ ہم نے فائل پوری دیکھی، پورا دن لگایا، اس کو پڑھا. یہ چارجز سٹینڈ نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کر سکے، اور عدالت میں بھی نظر آیا یہ. اب یہ جو کنوکشن والا معاملہ یہ بھی سٹینڈ نہیں کر سکے گا. ان سے پوچھا گیا کہ پھر جنرل باجوہ نے یہ کیا کیوں؟ جب کچھ نہیں تھا تو جنرل باجوہ نے کیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو جنرل جاوید اقبال صاحب ہیں وہ باجوہ ڈاکٹرن میں قربانی کا بکرا بن گئے. جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی. اس کے حوالے سے امریکیوں سے ایک بار کچھ بات کرتے ہوئے وہ کہ آرمی چیف کیسے بنتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس طرح سے 4-5 نام چلے جاتے ہیں وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم ایک نام جو ہے اسے آرمی چیف بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی ملتی ہے. عمر فاروق آدم صاحب کہتے ہیں باقی تمام چیزیں جو تھیں وہ پاسٹ کی تھیں اور وہ پرنٹڈ چیزیں ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن جب یہ ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے والی بات ہوئی تھی تو یہ بات جو ہے یہ نہیں ہوئی تھی. جنرل باجوہ کو یہ لگا کہ میری ایکسٹینشن کا ایک پلان ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے لیک کر دیا. اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے جب یہ بیڑا اپنے تئیں اٹھایا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا کباڑہ کیا، تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو ایک قربانی کا بکرا چاہیے تھا کہ دیکھیں میں تو اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی کر رہا ہوں، آرمی میں بھی کر رہا ہوں. تو انہیں یہ بھی تھا کہ میری غالباً ایکسٹینشن کا جو پلان ہے وہ انہوں نے، عمر فاروق آدم صاحب کہتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کیا ہے باہر، تو انہوں نے پھر ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا. یہ باجوہ ڈاکٹرن کا نشانہ بن گئے، قربانی کا بکرا بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ رگڑے میں آ گئے. اب وہ کہتے ہیں ان کو خود کو بھی یقین نہیں آتا جنرل جاوید اقبال صاحب کو کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہترین کام کیا نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہ آتے ہی سب سے پہلے ان کی رہائی کا حکم دیا، اور ایک زیادتی تھی جو ختم کی. دوسری زیادتی جس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ آفیسرز کے ساتھ جو جنرل باجوہ پر اسپیشلی کرٹیکل تھے ان کے ساتھ جو ان کی مراد بند ہونے کا معاملہ تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو یہ کہانی ہے، میں نے آپ کے لیے مختصراً بیان کر دی. یہ کہانی آپ مکمل سننا چاہیں، بہترین انٹرویو ہے، تو رؤوف کلاسز صاحب کے یوٹیوب چینل پر جا کر بھی آپ اسے سن سکتے ہیں. 48 منٹس اوور دیئر میں نے آپ کے لیے اس کا ایک لب لباب پیش کر دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.